बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का बर वक्त नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाज़रीन, आज मैं फिर मौजूद हूँ रियाद अंजम साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं चकवाल के, और बड़ी मुश्किल के साथ उन्होंने अपना टाइम, मुझे कीमती वक्त में से अपना टाइम कुछ इनायत किया। और आज हम एक वीलॉग करने जा रहे हैं चकवाल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चकवाल का एक अहम दौरा किया है, जिसमें उन्होंने चकवाल को 15 अरब रुपए के अहम और तरक्याती मंसूबों का एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। चकवाल ज़िले के हवाले से भी हम बात करेंगे, और चकवाल ज़िले को जो गुज़श्ता रोज़ इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो 15 अरब रुपए के लातादाद जो है वो तरक्याती मंसूबे दिए गए हैं, उन मंसूबों के हवाले से भी रियाज अंजम साहब से बात करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ थोड़ा-सा आपको चकवाल शहर की अहमियत के हवाले से बताता चलूँ कि चकवाल शहर खित्ता पुठवार का एक अहम ज़िला है, जिसमें इस वक़्त भी पाकिस्तान की जो पाक फ़ौज है, उसमें उसमें जो हमारे सिटिंग जो लगातार जनरल्स और ब्रिगेडियर्स, इसी तरह से मेजर्स, कैप्टन्स इस वक़्त भी अपनी खिदमत पाक फ़ौज के अंदर सरअंजाम दे रहे हैं। चकवाल को शहीदों और गाज़ियों की सरज़मीन भी कहा जाता है, और फ़ौज के अंदर बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो जवान हैं, वो चकवाल शहर से बिलॉन्ग करते हैं, जो अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। इसके साथ-साथ चकवाल शहर की अगर सियाहत के हवाले से बात की जाए, तो सियाहत में भी पाकिस्तान के अंदर एक नुमायाँ मुकाम रखता है। चकवाल के अंदर बेशुमार जो है वो सियाहती मकामात हैं, जिसमें कलर कहार है, और चौवा सैदन शाह के जो तारीखी मकामात या जो सियाहती मकामात हैं, वो देखने लायक हैं। इसके साथ-साथ अगर मादनियात के हवाले से बात की जाए, तो जो चकवाल की तहसील चौवा सैदन शाह है, वहाँ पे कोयले के बहुत बड़े ज़खायर मौजूद हैं। मगर इन सारी अहम चीज़ों के होने के बावजूद 1985 में ये बनने वाला जो ज़िला चकवाल, गुज़श्ता 35 सालों में जितनी भी हुकूमतें इक़्तिदार में आती और जाती रही, उन सब की नज़रों से ओझल रहा। यहाँ पे गुज़श्ता 35 सालों में कोई भी अहम और बड़ा तरक्याती मंसूबा लॉन्च नहीं किया जा सका। अब मौजूदा हुकूमत, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, उस हुकूमत ने इस अहम ज़िले की अहमियत को देखते हुए यहाँ पे बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है। इसी पर हम बात करेंगे रियाज अंजम साहब से, जो कि हमें तफ़सीलन बताएँगे कि गुज़िश्ता रोज़ जो इमरान खान साहब का जो दौरा था, उसमें कौन-कौन से मंसूबे उनकी बुनियाद रखी गई है, और कब कितने अरसे में ये सारे मंसूबों को जो है मुकम्मल किया जाएगा। सबसे पहले रियाज अंजम साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतने कीमती वक़्त से नवाज़ा। काफ़ी टाइम से हम प्लान कर रहे थे कि दोबारा से फिर एक बार वीलॉग किया जाए। जो हमारा जो गुज़िश्ता जो वीलॉग था, अ, जो परिंदे होते हैं, जब जानवरों के हवाले से, उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, तो इसीलिए मैंने दोबारा आपसे टाइम लिया। तो गुज़श्ता इमरान खान साहब ने चकवाल का दौरा किया है, क्या-क्या मंसूबे दे दिए हैं आपके शहर चकवाल? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब, आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं चकवाल की जो डेवलपमेंट हो रही है उसके हवाले से आपसे बात कर सकूँ। जैसा कि आपने बताया कि 1985 से ऑनवर्ड अब 35 ईयर हो चुके हैं चकवाल को डिस्ट्रिक्ट बने हुए। तो इस हवाले से तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जो है वो हमेशा से चकवाल की, डिस्ट्रिक्ट चकवाल की, न सिर्फ पॉलिटिक्स में बल्कि जैसा कि आपने कहा है कि पाक आर्मी और जो आर्मेड फोर्सेस हैं उसमें भी चकवाल की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह हम जब बात करते हैं इसके नेचुरल ब्यूटी की, तो वो तो क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह चकवाल जो है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सेहत के हवाले से इसका बड़ा नाम है। और फिर इसके एक हमें और एज मिला था जब हम राजा यासिर सरफराज हुए, उनके मिनिस्टर थे, तो एक साल की मिनिस्ट्री में उन्होंने माशाल्लाह अच्छा काम किया, लेकिन वो मिनिस्ट्री उनके पास नहीं गई। और जब हमारे पास चकवाल के पास राजा यासिर सरफराज के पास ये हायर एजुकेशन की मिनिस्ट्री आई, तो हमारे किले जो एक मिनिस्ट्री के जाने से गिले बने थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ भूल गए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने हमें गिफ्ट किया था, जो एक मिनिस्ट्री, ये एक अहम वज़ारत है एक दीन की। बहुत आम वजारत। और मैं आपको आपके चैनल के तवज्जो से मैं जो हमारे व्यूवर्स में हैं उनको मैं बता दूँ
کہ راجہ یاسر سرفراز جو ہمارے سینئر بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ چکوال کے لیے ایک بہت بڑا ان کا پالیٹکس میں ایک بڑا نام ہو گیا ہے. وہ بڑے سینئر ہم پولیٹیشین بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے انتہائی خوبصورت اور ماہرانہ انداز میں یہ 2-2.5 سال کے اقتدار میں وہ ہیں انہوں نے ان کو بڑا زبردست کنٹریبیوٹ کیا ہے. میں آپ کو جو خاص بات بتانا چاہتا ہوں ابھی وہ یہ ہے کہ ابھی یاسر سرفراز خان پالیٹکس میں ان کا آنے کا دور دور کر ان کا نہ نام و نشان تھا نہ کسی کو پتا تھا. تو اس وقت سے ان کی یہ ایک سوچ ہوتی تھی, ہم بہت سارے دوست جب بیٹھتے تھے تو کہتے تھے کہ کاش چکوال جو ہے وہ یونیورسٹی ٹاؤن بن جائے, یہاں ایک یونیورسٹی بن جائے. وہ کیونکہ ابراڈ سے ان کی ساری ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن سے وہ ابراڈ کیونکہ چکوال کا لٹریسی ریٹ بھی کافی بہت زیادہ, اور ان کی بھی بڑی کنٹریبیوشن ہے. ان کا سکول تھا, کالج بنا, پھر ان کی مطلب ابراڈ کی یونیورسٹیز ہیں, ان سے ان کی ایفیلیشن جو ہے وہ چکوال کو بہت او لیول اے لیول میں سب سے پہلے انہوں نے متعارف کرایا. خیر میں بات کر رہا تھا کہ ان کا یہ ایک ویژن تھا اس ٹائم جب وہ نہ پالیٹکس میں تھے نہ دور دور تک ان کا پالیٹیشین بننے کا کوئی ارادہ تھا. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ آج وہ آئی ٹی کے اور ہماری ہائر ایجوکیشن کے منسٹر ہیں. تو 2.5 سالوں میں جو کنٹریبیوشن ہے ان کی وہ بہت بڑی ہے. اور اس میں محمد علی عوان صاحب میں ایک چیز اور بھی اس میں شامل کرتا جاؤں کہ یاسر سرفراز خان اور ہمارے دوسرے جو پالیٹیشین چاہے ہمارے منسٹر ہمارے یاسر ہیں, تو ان کے ساتھ ساتھ اب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو میں بھی بولتا جاؤں کہ اس میں الحمدللہ جو ہمارے آرمی میں جو اعلیٰ عہدوں پہ ہمارے جرنیل ہیں جو بھی ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن شامل ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی اپنے اس ڈسٹرکٹ کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو دورہ تھا چکوال, اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف یہاں آئے, ان کا دورہ نہیں تھا. سرکاری دورہ کسی پرائم منسٹر کا یہ جو ہے یہ بڑا کسی بھی سٹنگ پرائم منسٹر کا چکوال کے لیے دورہ یہ بہت امپورٹنٹ تھا, اور اس سے بہت زیادہ چیزیں کی وابستہ تھی. اور ہم جو وہ فنڈز کا اعلان کر کے ہیں ان پہ بھی ہماری پوری طرح وہ توقع ہے کہ وہ انشاءاللہ ان کے جو وعدے ہیں وہ سے جو انہوں نے فنڈز کا اعلان کیا ہے اس میں کون کون سے پروجیکٹ جو پروجیکٹ شامل ہیں ان کے لیے تو ایک انہوں نے لگ بھگ 15 ارب کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈز کا اعلان کیا ہے, جس میں الحمدللہ جو پروجیکٹ ہیں ان میں جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اس کو میں ذکر کرنا پہلے چاہوں گا کہ وہ یونیورسٹی آف چکوال ہے. اور یونیورسٹی آف چکوال کے لیے ہمارے جو منسٹر ہیں راجہ یاسر سرفراز خان, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ پہلے دن سے کوشش کی اور وہ اس میں کامیاب رہے. اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پورے ڈسٹرکٹ سے اور جو آؤٹ سائڈر ڈسٹرکٹ ہیں ان کے بچے اور بچیاں پنڈی اور اسلام آباد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے وہاں پہ ہیں, اور ان کے والدین کو یہی فکر نہیں رہتی ہے کہ ہمارے بچے کے ساتھ. اب یہ یونیورسٹی بننے سے ایک تو جو ہائر ایجوکیشن ہے وہ ایک عام بندے کی دہلیز پہ آ گئی. بچے بچیاں گھر سے جائیں گے اور اپنا ٹائم جو اسپینڈ کریں گے یونیورسٹی میں, اس کے بعد وہ اپنے گھر میں ایزیلی پہنچ جائیں, چاہے وہ ڈسٹرکٹ کسی کونے سے بھی آئے آسانی سے پہنچ سکیں. تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے نا ڈیولپمنٹ ہوگی. پھر یونیورسٹی بننے سے جو آس پاس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ تو ظاہر ہے بالکل ویسے بھی آپ کا سورس بڑھ جاتے ہیں, بزنس کے سورس بھی بڑھتے ہیں, اور ایک بہت بڑا جو ہے نا مطلب ڈیولپمنٹ کی ریولیوشن آتا ہے, انقلاب آتا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ پہلا انقلاب کی جو قائم ہوتی ہے وہ تعلیم سے ہوتی ہے. جی الحمدللہ. اور اس کا یونیورسٹی کا ابھی چند دن پہلے 1.5 ارب روپیہ جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ الوکیٹ کر دیا. تو یہ ابھی انیشلی اسٹیج پہ ہے, لیکن یہاں پہ خوشی کی خبر یہ ہے کہ فروری میں یہ یونیورسٹی اناؤنس ہوتی ہے, اور الحمدللہ ابھی بہت سارے جو ہے وہ
جو ان کے سسٹم میں بہت سارے سبجیکٹ میں جو ہے کلاسز بھی شروع ہوئی. ابھی بہت خوشی کا مقام یہ ہے کہ لاٹ لا ڈپارٹمنٹ. لا ڈپارٹمنٹ شروع کیا گیا ہے اور جو سپریم کورٹ کے چکوال سے جو سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں انہوں نے آ کے افتتاح کیا اور آپ وہاں پہ کلاسز شروع ہو گئی. تو میرے خیال میں ایک سیمسٹر ان کا کمپلیٹ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے. نہیں نہیں ابھی وہ اچھا نچلی کلاسز اسٹیج اسٹارٹ میں ہے. ہاں ٹھیک یہ ہے. آغاز ہوا ہے. اب سیکنڈ میں یہ کہتا ہوں کہ اب چونکہ میڈیکل کالج بننا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی جو کنٹریبیوشن ہوئی ہے کہ 500 بیڈس کا ہاسپٹل جو ہے وہ الحمدللہ وزیر اعظم صاحب اس کا سنگ بنیاد رکھ کے گئے ہیں. تو جب 500 بیڈس کا ہاسپٹل بنے گا جس میں تمام تر وہ سہولیات ہوں گی جو کہ اس علاقے میں پہلے اور میرے پاس جو ایک خبر آئی ہے وہ یہ بھی ہے کہ وہ جو 500 بیڈس کا ہاسپٹل بننے جا رہا ہے چکوال کے عوام کے لیے شاید مستقبل قریب میں اس کو سی ایم ایچ کا درجہ بھی دے دیا جائے اور راولپنڈی سے ایک بڑا سی ایم ایچ ہاسپٹل اس کو بنا دیا جائے. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید چکوال آئندہ آنے والے چند سالوں میں کینٹ کا درجہ بھی حاصل کرے. اللہ کرے جی ایسا ہی ہو. اب جو ہم تو کافی ٹائم سے یہ ایک اسٹرگل ہے کہ جس طرح فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل کلر کار میں ہے, اب کلر کار ایک سائڈ پہ رہ جاتا تھا. ہم چکوال والوں کی یہ کوشش تھی کہ یہاں پہ فوجی فاؤنڈیشن کا ایک بڑا ہاسپٹل آئے یا جس طرح اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سی ایم ایچ ہے, تو اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جرنیل بریگیڈیئر میجر اور کیپٹن تک تو بات کرتے ہیں لیکن جو کنٹریبیوشن عام ایک ہمارا جو فوجی جوان ہے آرمڈ فورسز کے جو بھی جوان ہیں وہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. اور ان لوگوں کو پنڈی سی ایم ایچ جانا پڑتا ہے, ایم ایچ جانا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں اللہ کرے گا کہ ایک وقت آئے گا کہ جس طرح ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کینٹ بھی بنے گا تو ضرور انشاءاللہ بنے گا. ہمیں جو ہماری فوجی قیادت ہے چکوال کی میں بات کروں اور جو ہمارے ماشاءاللہ اسٹار جرنیلز ہیں اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ الحمدللہ ایک بہت بڑی اس پہ میرے خیال میں وہ اگر اس کام پہ لگ گئے تو یہ ہو کر رہے گا اور یہ بہت بڑی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کوئی بتایا جا رہا ہے کہ رنگ روڈ کا بھی منصوبہ ہے. جی جی رنگ روڈ کا بالکل منصوبہ ہے جی. وہ اس پہ بہت زیادہ اب فوکس بھی کیا جا رہا ہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شہر میں ٹریفک کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. ابھی ایک رنگ روڈ جو ہے نا اس کا ایک آلریڈی یہ پہلے سے ہی تھوڑا سا بنا ہوا ہے. جس طرح بھون سے کریالہ بھلا کریالہ تک ایک روڈ بنا, ٹھیک ہے جی. اور ابھی یہ جو پرائم منسٹر صاحب ایک افتتاح کر کے گئے ہیں نارتھرن بائی پاس کا جو بیک پنڈی روڈ سے جا کے ٹچ کرے گا تھو آبادر. آپ یوں کہہ سکتے ہیں وہاں سے موٹر وے کو ہاں لنک وہ موٹر وے کو قریب ہی ہے جو بائی پاس ہے تھو آبادر کا وہاں اس سے ٹچ کرے گا. اور اس کے علاوہ ایک آلریڈی یہ بائی پاس پہلے سے بنا ہوا ہے. رنگ روڈ پہ تھوڑا سا ان کو کام کرنا پڑے گا لیکن جو اس سے یہ ہوگا کہ شہر کی جو ٹریفک ساری اس کے اوپر وہ اس پہ منتقل ہو جائے گی شہر سے. خصوصاً جو ہیوی ٹریفک ہے وہ نارتھرن بائی پاس کو میں یہ بتا دوں کہ یہ پنڈی سے جو ٹریفک آتی ہے بیکری کے پاس سے وہ پھر جب اس بائی پاس پہ چڑھ جائے گی اب اسی پہ وہ ہاسپٹل بھی بنے گا, ٹھیک ہے جی. اور یہ پھر اس کی جو علاقے ہیں ادھر کے نیلا گلا روڈ کو کراس کرتے ہوئے جب بلکسر چین تک پہنچے گا تو میرے خیال میں اس سائڈ پہ جو تعمیر و ترقی ہونی ہے وہ ابھی سے ہی میں یقین مانے میں چکوال کا شہری ہونے کے ناطے ابھی سے میں سوچ کے بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے اس علاقے کو چکوال کو بھاگ لگ چکے ہیں. بھاگ لگیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو اسکول آف ایکسیلنس کا ایک بڑا اہم منصوبہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے. اس پہ یعنی کہ تعلیمی ادارے دو بڑے ہیں, ایک تو آپ کو یونیورسٹی مل گی اور دوسرا آپ کو اسکول آف ایکسیلنس. سر آپ تصور کریں جب اسکول آف ایکسیلنس سے کریم نکلے گی جو وہ جب یونیورسٹی میں جائے گی تو پھر ایک میں سمجھتا ہوں کہ انقلاب آئے گا, تعلیمی انقلاب آئے گا. ہم پتہ نہیں ہوں گے یا نہیں ہوں گے لیکن آنے والی نسلیں جو ہیں وہ تصور کر سکتی ہیں کہ وہاں سے کیا کیا لوگ جو ہے کتنی شخصیات اور کس طرح وہ اپنی سوسائٹی کو سرو کرنے کے لیے نکلیں گے. تو جو اسکول آف ایکسیلنس ہے
اس کی جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہے وہ بڑی حیرت انگیز ہے. جس طرح یہ گزشتہ نون لیگ کا دور حکومت تھا تو انہوں نے دانش سکول دیے تھے، یہ اسی ٹائپ کا ہوگا لیکن یہ دانش سکول نہیں ہوگا، لیکن اس سے ذرا سا ہٹ کے بھی ہاں اور ذرا وہ آلریڈی انہوں نے 12 سکول بنائے تھے، اور اس میں جو اب پی ٹی آئی دور کا جو پہلا سکول ہے، سکول آف ایکسیلنس، وہ چکوال میں بن رہا ہے، اور یہ ہماری ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی. اس میں جو بچے پڑھیں گے وہ ماہانہ 20 روپے فیس دے کے وہ پڑھیں گے، اور ان کے لیے جو وہ ادارہ بنایا جائے گا اس میں تمام تر وہ سہولیات ہوں گی جو بہت بڑے تعلیمی ادارے جو ہزاروں کی تنخواہیں وہ فیسز لے کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ 20 روپے میں ایک عام غریب کا بچہ جو ہے وہ وہاں پڑھ سکے گا. اچھا، اس کے علاوہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اور کون سی اہم جو چیزیں مزید جو ہے وہ ضرورت ہے چکوال کے اندر کاموں کی، مزید ڈیولپمنٹ کی، کون سے اہم بڑے منصوبوں کی ضرورت ہے یہاں پر؟ اور بہت بڑی تو میں سمجھتا ہوں وہ تو ایک سلسلہ ہے، یہ رکنا نہیں چاہیے. تعمیر و ترقی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے کسی بھی سوسائٹی کی، اور یہ وہ عمل ہے جو ہمیشہ جاری و ساری رہتا ہے، اس کو رکنا نہیں چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس کے علاوہ چکوال کو ابھی بہت ساری توجہ کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوری امید ہے. میں یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا اپنے ان دوستوں کے لیے بھی جو بہت زیادہ فکر مند رہتے ہیں، وہ ہے اپنا بلکسر سے میاں والی تک کا جو روڈ ہے جو تلہ گنگ سے گزرتا ہے، اور اس پر بھاری ٹریفک ہے، کراچی جانے والی کوچز اس پہ چلتی ہیں، بڑے لمبے لمبے ٹریلر ہوتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ آواز اٹھائی ہے، اس کو ہم نے خونی سڑک کا نام بھی دیا ہوا ہے. اس پہ تلہ گنگ کے ہمارے دوست ہر وقت فکر مند رہتے ہیں، اور انہوں نے بڑے بڑے احتجاج بھی کیے ہیں، لیکن وہ ابھی تک اس کو یہ نہیں ہو رہا کہ اس کو دوریہ کیا جا سکے. لیکن ابھی اس کا ایک تقریباً 25 کروڑ کی اماؤنٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے کہ اس کی فی الحال جو ہے وہ مرمت کی جا سکے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں پوری امید ہے. وہ میرے خیال میں اس کو خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اس کو جو سی پیک ہے اس کے تھرو اس کے ساتھ بھی لنک کیا جا سکتا ہے آئندہ آنے والے. یہ بدقسمتی ہے جی ہمارے ڈسٹرکٹ کی کہ یہ کہیں سے بھی سی پیک کے ساتھ لنک نہیں ہو سکا ہے. اچھا، اس میں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ جو ہمارے سیاسی عمائدین ہیں ان کی کچھ کمزوری ہو سکتی ہے، ان کی غفلت ہو سکتی ہے، یا وہ صحیح فائٹ نہیں کر سکے ہیں. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا سی پیک کے ساتھ. کبھی ہمیں بتایا بھی گیا کہ وہاں سے جو فلانا روڈ ڈیرہ غازی خان سے آئے گا جی وہ اپنا بلکسر انٹرچینج سے لنک ہوگا، فلانا آ رہا ہے جی رواد سے اس کو لے کے آ رہے ہیں اور بلکسر انٹرچینج سے لنک کرے گا، سی پیک ہو جائے گا، لیکن ایسا کوئی فیزیبل ہوتا نظر نہیں. اچھا، یہ تو ساری باتیں ہوگی کہ جو کل کے جو منصوبے عمران خان صاحب نے چکوال کو تحفے میں دیے ہیں، کچھ مقامی صحافی جو ہے وہ بڑے ناراض نظر آ رہے ہیں ان کے اس دورے کے اوپر. تو یہ اصل ماجرا کیا ہے، کیا معاملہ کیا بنا ہے؟ اصل میں ہوا یوں کہ بلکہ اکثر ہوتا رہتا ہے کہ جب بھی سی ایم آتا ہے جو یا وزیر اعظم آتا ہے یا بھی کوئی بڑا عہدیدار آتا ہے تو ان کی اپنی ایک میڈیا ٹیم بھی ساتھ ہوتی ہے. اب چونکہ حالات بھی ایسے ہیں، پرائم منسٹر کا ہماری تو یہ خواہش تھی کہ چکوال کا چکر لگاتے، شہر سے گھومتے گھامتے اپنی 3-4 جگہ سے وہ سنگ بنیاد رکھتے یا فیتا کاٹتے تو ایک بڑا اچھا امپیکٹ آتا. لیکن وہ سیکیورٹی جو ہے اس کے ساتھ کرونا بھی اس حوالے سے انہوں نے پھر ایک ہی جگہ پہ یہ سارا کرنا مناسب تھا، اور ایک محدود تعداد تھی. صحافیوں کا بلا بھی بچا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو جو یہ ہمارے پولیٹیشین ہیں مقامی ان کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، ان کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں ان کو ہم پوری طرح ان پہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن جب کوئی ایسا ایونٹ آتا ہے تو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. بے شک ان کے ساتھ اگر ان کی پرائم منسٹر کے ساتھ اپنی میڈیا ٹیم ہوتی بھی ہے، لیکن جو مقامی صحافی ہوتے ہیں ان کا اپنا بڑا ایک اہم کردار ہوتا ہے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے. جی جی بالکل. تو کم از کم ان کے لیے آپ بے شک کوریج آپ نہیں کرواتے، لیکن ان کو
इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनको वहाँ पे जाने बिठा की तो सकते बिठा तो हैं। सकते हैं। जिस तरह से आपने दीगर जो जिस तरह से चैम्बर ऑफ मैं कॉमर्स के समझता हूँ कि वफूद ये की नहीं होना मुलाकातें चाहिए करवाई था, ये नहीं या होना चाहिए था। जिस तरह उनके कारकुन और जो पार्टी के वो मकामी ओहदेदारान हैं उनको बड़े प्यारे हैं, तो ये साफ ही जो है ये बिल्कुल, उनको प्रमोट करता है। बिल्कुल ऐसे उनकी एक एक बात जो है वो पब्लिक तक पहुंचाता है, और पब्लिक के जो मामलात होते हैं वो उनकी निशानदेही आपने उन पॉलिटिशियन को करता है। तो ये एक मैं समझता हूँ, मैं बीइंग साफी अगर इस पे कमेंट करूँ तो मैं समझता हूँ कि ये ज्यादती हुई। बिल्कुल जी, ज़्यादती हुई भी है और ऐसी ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। मकामी जो सहाफ़ी होते हैं वो अपने शहरों को और अपने शहरों के लोगों के जो मसाइल होते हैं उनको प्रमोट करने में एक अहम किरदार भी अदा करते हैं। तो रियाज अंजुम साहब ने काफ़ी तफसील गुफ्तगू की और जो इमरान खान साहब ने जो दौरा था उस दौरे के दौरान जो मंसूबे पेश किए गए जगवाल की आवाम को उन मंसूबों के हवाले से भी तफसील उन्होंने अदा किया। तो मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए और हम दोनों के व्लॉग्स को मज़ीद देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन लाज़मी दबाएँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं